हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का आज हम 10वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द टनल यानी एक सुरंग। उसका पहला टॉपिक है समंदर के किनारे एक खंजर। हम हड्डियों के उन ढेर पे चल रहे थे जिन्हें हमने दरियाफ्त किया था। हमारा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। इस जगह में और कौन से अजायबात हो सकते हैं? साइंस के लिए हम कौन से नए ख़जाने दरियाफ्त कर सकते हैं? 1 मील के बाद हम एक बहुत बड़े जंगल के किनारे पहुंच गए। लंबे दरख्त और पौधे सूरज की कमी की वजह से भूरे और धुंधले नजर आते थे। पत्तों का कोई रंग नहीं था, फूलों की खुशबू नहीं थी। जंगल ऐसा लग रहा था जैसे कागज़ का बना हुआ हो। मेरे चचा सीधा अंदर गए और कतरे हिचकिचाते हुए मैं उनके पीछे हो लिया। वहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थीं। क्या हम मज़ीद अफरीतों से मिल पाएंगे? अचानक मैंने अपने चचा को पकड़ा और रुक गया। मैंने सोचा कि मैंने इस बार फॉसिल्स नहीं बल्कि जानदार जानवर देखे हैं। जी हाँ, मैंने मास्टोडॉन, बहुत बड़े बड़े हाथी देखे जो ज़मीन पर इससे पहले कभी नहीं देखे गए। 10,000 साल पहले देखे गए थे। दरख्तों को फाड़ना और शाखों को खा जाना, तो वो ख्वाब जो मैंने दिन में देखा था, प्री हिस्टोरिक दुनिया का सच हो रहा था। हम गैर महफूज थे। मैंने चचा को देखा, फिर देखा। आगे बढ़ो, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा। नहीं, मैं चीखा। नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। कोई भी इंसान इन अफरीतों के दरमियान महफूज तरीके से नहीं चल सकता। कोई इंसान? चचा ने मज़ीद खामोशी से पूछा। तुम गलत हो एक्सल, देखो उधर देखो। मैंने अपने जैसे एक जानदार को देख सकता हूँ, एक आदमी। पहले तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने देख सकता था कि वो सही थे। 1/4 मील से भी कम फासले पर दरख्त से टेक लगाकर एक इंसान, एक आदमी उन हाथियों को देख रहा था। लेकिन ये कोई वो आदमी नहीं था जिसके ढांचा हमें समंदर के किनारे पे मिला था। ये 12 फीट से ज़्यादा लंबा एक देव जैसा आदमी था जिसका सर गाय के बराबर था और उस पे शेर जैसे बाल थे। जब से मैंने उसे देखा तो हम हिल भी नहीं पाए अपनी जगह से। लेकिन वो हमें देख सकता है, हमें दौड़ना चाहिए। चलो चलो, मैंने चचा से कहा। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मेरी बात मानी। 1/4 घंटे बाद हम उस दुश्मन की नज़रों से ओझल हो गए। क्या वो एक आदमी था जिसे हमने देखा? अब महीनों बाद मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो था। उस ज़ेरे ज़मीन दुनिया में कोई इंसान मौजूद था? ये ख़याल ही पागल है। ताहम उस वक्त हम हैरत के साथ साथ खामोश लिडेनब्रोक समंदर की तरफ भाग गए। खुशकिस्मती से हमारे पास इस फ़िक्र के अलावा और कुछ नहीं था। कभी कभी रास्ते में हमने ऐसी चीज़ें देखी जो हमें पोर्ट क्रेबन की याद दिलाती और हमें ये सोचने पे मजबूर करती कि हम शुमाली साहिल पे वापस आ गए थे। एक मौके पर मैंने सोचा कि मैंने अपने वफ़ादार हंसबाग और कार को पहचान लिया है जिसमें मैं ज़िंदगी की तरफ लौटा था। फिर चंद कदम आगे बढ़ते तो सब कुछ नया लगने ही लगता। वाज़ह तौर पे मैंने अपने चचा से कहा, तूफ़ान नहीं आया, हमें बिल्कुल उसी मुकाम पे वापस जाना है जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। फिर भी अगर हम साहिल के साथ साथ चलते हैं तो शायद हम पोर्ट क्रेबन पर पोर्ट पोर्ट क्रेबन पर पहुँच जाए। अगर ऐसा है तो मेरे चचा ने जवाब दिया, हम ऐसा कर सकते हैं। बेड़े पे वापस जाएं, लेकिन क्या आपको यकीन है कि आप ठीक कह रहे हैं एक्सल? ये यकीन करना मुश्किल है चचा, क्योंकि ये तमाम पत्थर एक जैसे नज़र आते हैं। इतने यकसा के लिए मुझे लगता है कि वो बंदरगाह हो सकती है जहाँ हैंस ने बेड़ा बनाया था। नहीं एक्सल, अगर ऐसा होता तो हमें अपने कुछ पुराने निशानात ज़रूर नज़र आते। लेकिन मुझे नज़र आ चुका है। मैं चीखा और किसी चीज़ की तरफ भागा, रेत पे पड़ी किसी चीज़ की तरफ, और उसे उठा लिया। मैंने अपने चचा को शिकार की एक पुरानी छुरी दिखाई जो अब जंग से सुर्ख हो चुकी थी। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा, तो ये चाकू आपके पास था जब हम यहाँ पहले आए थे? नहीं नहीं, आप, ये मेरा भी नहीं है, लेकिन आइसलैंड वाले इस किस्म के चाकू अपने साथ रखते हैं। हैंस के पास था और उसने उसे गिरा दिया होगा।
میں نے سر ہلایا۔ میں نے ہینس کو کبھی ایسا چاقو استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ کیا یہ اس دیو کا ہے؟ میں نے پکارا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلیڈ اسٹیل کا ہے۔ پرسکون ہو جاؤ ایکسل، اور زیادہ احتیاط سے سوچنے کی کوشش کرو۔ میرے چچا نے اپنی سرد ترین آواز میں مجھے روکا۔ دیکھو، یہ چھری نہیں، خنجر ہے۔ یہ 16ویں صدی کا ہتھیار ہے۔ نہ یہ آپ کا ہے، نہ میرا، نہ ہینس کا، اور نہ ہی کسی دوسرے انسان کا جو اب یہاں رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ دیکھو، ہم ایک عظیم دریافت کے راستے پر ہیں۔ وہ بلیڈ اس ریت پر ایک دن یا 1 سال سے نہیں بلکہ 300 سال سے پڑا ہے۔ لیکن یہ خود یہاں نہیں آیا، میں چیخا۔ کوئی ہم سے پہلے یہاں آیا تھا۔ ہاں، ایک آدمی، اور وہ آدمی میرا خیال ہے کہ اس شخص نے اس خنجر کا استعمال کرتے ہوئے کہیں اس پہ اپنا نام ضرور لکھا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر لوگوں کو زمین کے مرکز کا راستہ دکھانا چاہتا تھا۔ آئیے اپنے ارد گرد نظر ڈالیں۔ بےحد پرجوش ہو کے ہم نے ہر شگاف کو دیکھتے ہوئے چٹانوں کے درمیان تلاش کیا۔ اس وقت ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سمندر تقریباً چٹانوں کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ 2 چٹانوں کے درمیان ہم نے ایک تاریک سرنگ کا دروازہ دیکھا، اور وہاں چٹان میں تراشے ہوئے 2 پراسرار حروف نمودار ہوئے جو کہ اس دلیر مسافر کے نام کے پہلے حروف تھے، AS۔ میرے چچا نے پکار کے کہا، آرنیس سکنوسم، آرنیس سکنوسم، دوبارہ سے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے فارورڈ، یعنی آگے بڑھنا۔ 300 سال پہلے تراشے گئے ان 2 خطوط کو دیکھ کر میں گنگا ہو گیا۔ ہاں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی میں حیران رہ سکتا تھا۔ میں نہ صرف ان نشانوں کو دیکھ رہا تھا جو سکنسم نے چٹان پر لکھے تھے، بلکہ میں پکڑے ہوئے بھی تھا وہ خنجر جو اس نے انہیں تراشنے کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ اب مجھے کرنا پڑا، اس آدمی اور اس کے سفر پر یقین کرنا پڑا۔ پروفیسر لیڈنبروک سکنوسم کے نام کی تعریف کرنے میں مصروف تھے۔ اوہ شاندار آدمی، وہ کہہ رہے تھے، تم نے کر لیا تھا۔ زمین کے پٹ سے گزرنے والی سڑک کو دوسرے آدمیوں کو کھولنے کے لیے آپ کی طاقت میں سب کچھ ہے۔ اب 3 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ آپ کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ آپ نے دوسری آنکھوں کے لیے ان عجائبات کو دیکھنا ممکن بنایا ہے۔ آپ کا نام یہاں اور وہاں کندہ دوسرے دلیر مسافروں کو راستہ دکھاتا ہے، اور یہ زمین کے مرکز میں دوبارہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں بھی گرینائٹ کے آخری صفحے پر اپنے نام پر دستخط کروں گا۔ جہاں تک اس سمندر کے کنارے ان چٹانوں کا تعلق ہے جو پہلی بار آپ نے دریافت کیے تھے، انہیں کیپ سکنوسم کے نام سے جانا جائے گا۔ جب میں نے اپنے چچا کو اس طرح بولتے ہوئے سنا تو میری اپنی دلچسپی واپس آ گئی۔ میں اب تک کے سفر کے خطرات کو بھول گیا تھا، اور وہ خطرات ابھی باقی ہیں جو کسی اور آدمی نے کیے تھے، میں بھی کروں گا۔ آگے بڑھو، آگے، میں چیخا۔ میں پہلے ہی سرنگ کی طرف بھاگ رہا تھا کہ حیرت انگیز طور پہ پروفیسر نے مجھے روک لیا۔ انہوں نے کہا، پہلے ہم ہینس کے پاس واپس جائیں گے اور بیڑا لے آئیں گے یہاں پہ۔ مجھے راضی ہونا پڑا، اور ہم ساحل کے ساتھ واپس آنے لگے۔ انکل، میں نے چلتے ہوئے کہا، ہم اب تک واقعی بہت خوش قسمت رہے ہیں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے اکثر؟ ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ وہ طوفان بھی ہمارے لیے خوش قسمت تھا۔ اچھا موسم ہمیں جنوبی ساحل کی طرف لے جا رہا تھا۔ لیڈنبروک سمندر جہاں ہمیں کھو جانا تھا، طوفان ہمیں واپس لے آیا تھا، جہاں ہمیں سکنسم کا نام ملا۔ ہاں ایکسل، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ خوش قسمت لگتا ہے، لیکن مجھے اس کی وضاحت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا کام حقائق بیان کرنا نہیں بلکہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہم افریقہ یا کسی اور ملک کے ریگستانوں کے نیچے رینگنے کے بجائے یورپ کے شمالی ممالک کے نیچے ایک بار پھر شمال کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے بس اتنا ہی جاننے کی ضرورت ہے۔ ہاں ایکسل، تم ٹھیک کہتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ ہم اس افقی سمندر کو چھوڑ رہے ہیں جو ہمیں کہیں نہیں لے جا سکتا، اور اب ہم نیچے اور نیچے جائیں گے۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ اب ہم مرکز سے 4000 میل سے بھی کم فاصلے پر ہیں؟ کیا یہ سب ہے؟ میں چیخا۔ کیوں؟ کوئی بات نہیں، چلو۔ جب ہم ہنس کے پاس واپس پہنچے تو ہم ابھی بھی ویسے ہی بے وقوفانہ یا پاگل گفتگو کر رہے تھے۔
سب کچھ تیار تھا اور ہم نے سیدھا کیمپ سکنوسم کے لیے روانہ ہوئے۔ شام کے تقریباً 6 بجے 3 گھنٹے کی سست رفتاری کے بعد ہم وہاں پہنچے۔ میں نے ریت پہ چھلانگ لگائی، اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی۔ میں اب بھی ویسا ہی بے چین تھا۔ میں نے یہاں تک واپس جانا ناممکن بنانے کے لیے بیڑے کو جلانے کا مشورہ دیا، لیکن میرے چچا نے انکار کر دیا۔ میں نے اسے بہت غیر مہذب سمجھا۔ کم از کم میں نے کہا چلو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ ہاں میرے لڑکے، آئیے پہلے سرنگ میں دیکھیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہمیں اپنی رسی کی سیڑھیوں کی ضرورت ہے۔ پروفیسر نے اپنا لیمپ لیا اور میں 20 گز کے فاصلے پر جانے والے راستے کی طرف لے گیا۔ یہ تقریباً 5 فٹ کے پار اور زمین کے ساتھ برابر ہو گیا تھا، اس لیے ہم بغیر کسی مشکل کے اندر داخل ہو گئے۔ تقریباً 6 قدموں کے بعد راستہ ایک بڑی چٹان کی طرف سے بلاک کر دیا گیا تھا۔ اوہ نہیں، میں غصے سے چلایا۔ ہم نے ایک کے لیے دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے دیکھا، کوئی خلا نہیں تھا۔ مایوس ہو کے میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ میرے چچا نے پیچھے اور آگے کی طرف مارچ کیا۔ لیکن سکنوسم نے کیا کیا ہوگا؟ میں چیخا۔ ہاں، میرے چچا نے کہا، کیا وہ اس چٹان پر رک گیا ہوگا؟ نہیں، میں نے چڑھ کے کہا، یہ اس کے بعد گرا ہوگا سطح پر۔ شاید یہ کسی طوفان کے دوران ڈھیلا ہوا ہوگا، جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ بہرحال اگر ہم اسے منتقل نہیں کر سکتے تو ہم زمین کے مرکز تک پہنچنے کے قابل نہیں ہو پائیں گے۔ میں اس طرح بول رہا تھا، پروفیسر کے جذبات تھے سیدھا مجھ تک پہنچے۔ میں ماضی کو بھول گیا تھا اور مجھے مستقبل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے لیے اب سطح پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہیمبر، نہ کنگ اسٹریٹ، نہ ہی میری چھوٹی قریب گروبن۔ اچھا، میرے چچا نے کہا، آئیے ہم اسے اپنی کلہاڑی سے توڑ دیں۔ یہ ایک کلہاڑی کے لیے بہت مشکل ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر کیا؟ بے شک گن پاؤڈر، ہم اس سے اسے اڑا دیں گے۔ ہینس کام کرنے کے لیے میرے چچا کو پکارا۔ آئس لینڈر کلہاڑی اور بارود لینے کے لیے بیڑے پہ واپس آیا۔ ہم یہاں سے گزر جائیں گے، میں نے بڑے جوش سے کہا۔ ہاں ہم گزر جائیں گے، میرے چچا نے دہرایا۔ آدھی رات تک ہماری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہینس نے بارود کو پکڑنے کے لیے چٹان میں سوراخ کر دیا تھا جس کی ضرورت تھی۔ صرف ایک چھوٹا سا شعلہ لگانا تھا۔ کل مجھے ایک اور انتظار کرنا پڑا، 6 طویل گھنٹوں تک کا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دی ایکسپلوژن، دھماکہ۔ اگلے دن جمعرات 27 اگست ہمارے سفر میں ایک اہم موڑ تھا۔ اب بھی میں اسے دہشت سے یاد کرتا ہوں۔ 6 بجے ہم بیدار ہوئے۔ یہ اڑانے کا وقت تھا، گرینائٹ اڑانے کا۔ میں نے تار کی لمبائی سے ایک فیوز بنایا جس میں نے تھوڑی مقدار میں بارود ملایا۔ پھر میں نے اسے سرنگ کے فرش کے ساتھ گرینائٹ چٹان سے داخلی دروازے تک بچھا دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ چٹان تک پہنچنے سے پہلے 10 منٹ تک جلے گا۔ اسے روشن کرنے اور حفاظت کی طرف واپس بھاگنے کے لیے یہ کافی وقت ہوگا۔ ہم نے جلدی ناشتہ کیا، پھر میرے چچا اور ہینس بیڑے پر سوار ہو گئے جبکہ میں لالٹین لے کے ساحل پر ٹھہرا رہا۔ پروفیسر نے کہا، تم چلے جاؤ میرے لڑکے، اور فیوز جلانے کے بعد سیدھے واپس یہاں آ جانا۔ فکر مت کریں، میں نے جواب دیا، میں کھیلنے کے لیے نہیں رکوں گا۔ میں نے سرنگ کے دروازے پہ گیا، لالٹین کھولیا، فیوز کے سرے کو اٹھایا۔ پروفیسر نے اپنا کرومومیٹر پکڑ رکھا تھا۔ تیار ہیں؟ اس نے پکارا۔ ہاں میں تیار ہوں۔ پھر آگ لگاؤ میرے لڑکے۔ میں نے فیوز کے سرے کو شعلہ دکھایا، اسے روشن دیکھا اور واپس پانی کے کنارے پر بھاگا۔ بوٹ پر، میرے چچا نے کہا، اور چلیں۔ ہینس نے بھاری بھرکم بیڑے کو تقریباً 60 فٹ باہر سمندر میں دھکیل دیا۔ یہ ایک دلچسپ لمحہ تھا۔ پروفیسر اپنا کرومومیٹر دیکھ رہے تھے۔ ایک اور 5 منٹ، انہوں نے کہا۔ 1 اور 4، 3، 2، 1۔ اب گرینائٹ پہاڑ، نیچے آ جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے دھماکے کی آواز سنی ہو، لیکن پتھر میری آنکھوں کے سامنے پردے کی طرح کھل گئے۔ ساحل میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سمندر ایک بڑی لہر میں تبدیل ہو گیا ہے جس کے اوپر ہمارا بیڑا کھڑا تھا۔ ہمارے بیڑے کو لے کے لہریں نیچے سوراخ میں چلی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم تینوں منہ کے بل پھینکے گئے۔ مکمل اندھیرا تھا، ایسا لگتا تھا کہ بیڑے کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی کی دھاڑ ہمارے بولنے کے لیے بہت بلند تھی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہوا کیا ہے۔
جس چٹان کو ہم نے ابھی اڑا دیا تھا اس کے پیچھے ایک پاتال تھی اور سمندر اب اس میں بہہ رہا تھا، ہمیں بھی لے جا رہا تھا۔ میں نے ساری امیدیں چھوڑ دیں، ایسا لگتا تھا کہ ہم تقریباً عمودی طور پر اور بہت تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ ہماری بیٹری کا دوسرا لیمپ دھماکے میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن اچانک ہینس لالٹین روشن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شعلہ غیر مستحکم تھا، لیکن اس نے خوفناک اندھیرے میں تھوڑی مدد کی۔ سرنگ واقعی کھل گئی تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں ہم دونوں اطراف کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہم ان کے درمیان 80 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہے تھے۔ میں نے اور میرے چچا نے مایوسی سے ادھر ادھر دیکھا، مستول کی طرف دیکھا کہ کیا بچا ہے، اور ہوا کے رخ پہ پیٹھ موڑ لی۔ گھنٹے گزرتے گئے۔ میں نے جانا کہ ہمارے آلات میں سے صرف کمپاس اور کرونومیٹر ہی بچا ہے۔ ہمارے سامان میں سے ٹوٹے ہوئے مستول کے گرد بندھا ہوا رسی کا صرف ایک ٹکڑا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ صرف کھانا بچا تھا، نمکین گوشت کا ایک ٹکڑا اور چند بسکٹ۔ بہادری سے میں نے اپنے چچا کو یہ تازہ ترین وحشت نہیں بتائی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ٹھنڈے رہیں اور قابو میں رہیں۔ اسی لمحے لالٹین باہر نکل گئی۔ ہینز اسے دوبارہ روشن کرنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ ہوا ہمارے پاس سے بہت تیز انداز میں گزر رہی تھی۔ ایک بچے کی طرح میں نے دیکھنے سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ سارے اندھیرے میں نیچے اور نیچے ہم گرے۔ لڈن بروک سے پانی جیسے جیسے ہم گئے، سمندر ہمارے ساتھ گرتا گیا۔ میرے چچا اور ہینس نے مجھے بازوؤں سے مضبوطی سے پکڑ لیا، جبکہ ہمارا چھوٹا سا بیڑا ہم تینوں کو زمین کے مرکز کی طرف لے گیا۔ اور یہاں چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔